बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 2, दूसरा सबक है हमारा पीटीबी की उर्दू की जो न्यू बुक है उसका सबक नंबर 2 है, जो कि एक नात है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की तारीफ़ की जाए। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके अशार की तशरीह करेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हुए। उसके बाद इसकी मश्क को हल करेंगे। नात का मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा भी इसी वीडियो में हो जाएगा और इसके शायर का जो तारुफ़ है वो भी हेडिंग्स के साथ हम इस वीडियो में करेंगे, ताकि आपको मुख्तलिफ़ वीडियोस को बार बार चेक ना करना पड़े। तो मेरी वीडियो की ये ख़ास बात होती है कि तमाम जो रहनुमाई है आपको एक ही वीडियो से मिल सकेगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर 1 से लेकर 7 क्लास तक मॉडर्न इंग्लिश के लेक्चर्स मौजूद हैं। पूरी बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं और फेडरल बोर्ड 9th के बहुत सारे लेक्चर्स हैं और कैंटम पब्लिशर्स की कुछ बुक्स के लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम अपनी नात को शुरू करते हैं। इस नात को मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखा है। शेर नंबर 1, पहला शेर इसका ये है, दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। ये आपको तुम ही के ऊपर ये स्वाद बना हुआ, जो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका मतलब होता है, वो आपको नज़र आ रहा है। तुम ही से मुराद यहाँ पर हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब भी हम तशरीह करेंगे हम इस पैटर्न पर करेंगे। सबसे पहले हम शायर का नाम लिखेंगे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। उसके बाद नज़म का अनवान क्या है, ये एक नात है, ये लिखेंगे। उसके बाद हम शेर का मफ़हूम लिखेंगे। उसके बाद उसकी तशरीह करेंगे। मफ़हूम इसका ये है, शायर कह रहा है कि दिल की तमाम ख्वाहिशात का मरकज़ आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम हैं। दिल को जिस चीज़ की चाहत है वो आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की मुहब्बत और कुर्बत है। हमारी दुनिया, इसमें 2 ही मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक है तमन्ना। तमन्ना का मतलब होता है आरज़ू या ख्वाहिश, और दुनिया का मतलब होता है जहान, कायनात। हमारी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं वो आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की रहमत व मुहब्बत से इबारत है। गोया आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ही हमारी दुनिया की असल हकीकत है। अब आगे इसकी तशरीह है। ये शेर नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम से मुहब्बत के गहरे जज्बात का इजहार करता है। जहाँ शायर नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम को ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी की वजह करार देता है, बल्कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम को अपनी पूरी दुनिया तस्वर करता है। पहले मिसरे में दिल इंसानी जज्बात का मरकज़ है। वो तमन्ना, वो ख्वाहिश है जो इंसान को ज़िंदगी में मकसद फराहम करती है। शायर कहता है कि इसके दिल की ज़िंदगी का असल सबब इसकी तमन्ना है। वो तमन्ना सिर्फ आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम हैं, यानी आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की मोहब्बत ही शायर के दिल को ज़िंदा रखती है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ही उसके शायर के दिल की धड़कन हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि जिस दुनिया
میں وہ رہتا ہے، وہ صرف آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ یعنی شاعر کی دنیا کا ہر پہلو، ہر خوشی اور ہر احساس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے وابستہ ہے۔ شاعر کی زندگی میں جو کچھ اہم ہے وہ سب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بدولت ہے۔ اس شعر میں شاعر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے وجود کا مرکز قرار دیتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صرف ایک شخص نہیں بلکہ شاعر کی پوری کائنات ہیں۔ اس کی تمنائیں اور اس کا مقصد حیات بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے وابستہ ہے۔ یہ محبت کی انتہا کا اظہار ہے، جہاں عاشق کے لیے زندگی اور دنیا کا ہر پہلو محبوب کی ذات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، دوسرا شعر ہے، پھوٹا جو سینائے شب تار الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو۔ پھوٹا نکلنا، سینہ چھاتی، شب رات کو کہتے ہیں، تار الست جو ہے یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا تھا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ نور روشنی، اولین پہلا، اجالا بھی روشنی کو کہتے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے، یہاں شاعر کائنات کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر کر رہا ہے جب اندھیری شب الست سے پہلی روشنی کا ظہور ہوا تو وہ نور محمدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تھا۔ یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی کائنات کی پہلی روشنی اور اس کی بنیاد ہیں۔ تشریح اس کی یہ ہے، پہلے مصرعے میں شاعر کا پھوٹا کا مطلب ہے کہ کوئی چیز باہر نکلی یا ظاہر ہوئی۔ سینہ سے مراد دل یا روح ہے اور شب تار سے مراد تاریخ، رات، اندھیری رات ہے۔ الست ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور یہ عام طور پر ایک خاص مقام یا حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں روحیں اپنے خالق کے ساتھ، پیدا کرنے والے کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ موجود تھی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کا نور اولین کا مطلب ہے پہلا نور یا روشنی جو سب چیزوں کی بنیاد ہے۔ اجالا کا مطلب ہے روشنی یا چمک۔ شاعر اس مصرعے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روشنی جو کہ اصل حقیقت کی نشانی ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی ہیں۔ یعنی شاعر اس روشنی کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خاص وجود یا شخصیت سے منسوب کر رہا ہے۔ آگے شعر نمبر 3 ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غائطوں کی غائط اولا تم ہی تو ہو۔ واسطے کے لیے، غائط ہوتا ہے مقصد، انتہا، اور اولا پہلا۔ مفہوم اس کا یہ ہے، یہ شعر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت اور ان کے اعلیٰ مقام کو بیان کرتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کائنات کا محور اور مرکز ہے۔ ہر چیز آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے طفیل وجود میں آئی ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی سب سے اعلیٰ مقصد ہیں جس کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہ نعتیہ شعر
عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بہترین اظہار ہے، اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے گہری عقیدت اور احترام کو نمایاں کرتا ہے۔ تشریح: یہ شعر ایک نعتیہ کلام سے ہے جس میں شاعر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان اور ان کے مقام کو بیان کر رہا ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ اس مصرعے میں شاعر یہ بات بیان کر رہا ہے، مصرع میں، یا اس کو مصرعے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس مصرعے میں شاعر یہ بات بیان کر رہا ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نور کے طفیل کی۔ یہ مصرع اس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے کہ زمین و آسمان، چاند و سورج اور تمام مخلوقات کا وجود نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہاں غائط جو ہم نے پڑھی ہے شعر کے اندر، غائط سے مراد مقصد یا منتہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کائنات کے تمام مقاصد اور تخلیق کی ہر حکمت کی اصل اور پہلی غائط، یعنی پہلا مقصد، سب سے اعلیٰ مقصد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی کائنات کے مقصد تخلیق اور انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے ہدایت اور نور عطا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ شعر نمبر 4 ہے: چلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ شناسا کا مطلب ہے جاننے والا۔ مفہوم اس کا یہ ہے، یہ شعر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مقام و مرتبے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے قرب کا بیان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہ ذات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان رازوں سے واقف ہیں جو کسی فرشتے یا انسان کے لیے قابل فہم نہیں، یعنی کہ شناسا ہونے کا جو مطلب ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات ہر مخلوق سے بلند ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا گیا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ شعر محبت، عقیدت اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لامحدود عظمت و شان کا اظہار ہے، اور معراج النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عظیم واقعہ کی یاد دلاتا ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے، یہ شعر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت اور ان کے مقام قرب الہی اور ان کے منفرد روحانی مرتبے کو بیان کرتا ہے، جس کی تشریح درج ذیل ہے۔ یہ مصرع اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو واقعہ معراج میں پیش آیا تھا، جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اس مقام پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ اس سے آگے جانا ان کے لیے ممکن نہیں، ورنہ ان کے پر جل جائیں گے۔ یہاں شاعر اس مقام کی عظمت اور رفعت کو بیان کر رہا ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام جیسے بلند مقام والے فرشتے کی رسائی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی اکرم
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس مقام سے بھی آگے لے جایا گیا۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ اس مقام کی حقیقت، رفعت اور اسرار کو صرف نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرب الہی کا وہ مقام ہے جہاں تک کسی اور کا علم اور فہم نہیں پہنچ سکتا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب سے نوازا، اور وہ ان رازوں کے واحد شناسہ ہیں، جاننے والے ہیں، جو معراج کے سفر میں ان پر آشکار کیے گئے۔ شعر نمبر 5 ہے: گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدارے یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ گرتے ہوئے، گرنے والے جو گر رہے ہوں، تھامنا کسی چیز کو سہارا دینا۔ تاجدار، سردار، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام، بطحا مکہ۔ مفہوم اس کا یہ ہے، یہاں شاعر بیان کر رہا ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی اور برائیوں سے بچایا، ان کی رہنمائی کی اور انہیں تھاما یعنی سنبھالا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یثرب مدینہ اور بطحا مکہ کے سردار ہیں۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت اور ان کے کام کا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تاجدار یثرب و بطحا کہا گیا ہے، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سربراہی اور ان دونوں علاقوں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عزت و مقام کی علامت ہے۔ تشریح: پہلے مصرعے میں شاعر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی یا روحانی طور پر گر چکے تھے، یعنی جو مشکلات، گناہوں یا دنیاوی مصائب میں گھرے ہوئے تھے، انہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے دست کرم سے تھام لیا۔ یہاں تھام لینا سے مراد ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان لوگوں کو سنبھالا، انہیں ہدایت دی اور ان کی مدد کی، انہیں راہ حق پر چلایا۔ یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شفقت، رحمت اور ان کے اخلاق عظیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو مشکلات سے نکالنے والے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ تاجدار کا مطلب ہے سردار یا حکمران، اور یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، جبکہ بطحا مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی یثرب مدینہ منورہ اور بطحا مکہ مکرمہ، جب ہم اعراب میں دیکھیں گے یہ توئیں کے اوپر پیش ہے، کہ تاجدار ہیں، یعنی ان دونوں مقدس مقامات کے حقیقی سردار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی روحانی اور ظاہری سرپرستی کی علامت ہے۔ شاعر کا یہ بیان آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اعلیٰ حیثیت، عظمت اور شان و شوکت کو اجاگر کرتا ہے۔ آگے شعر نمبر 6 ہے: دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے،
جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو، دنیا یعنی کہ جہان، رحمت دو جہاں، دونوں جہانوں میں دنیا اور آخرت میں باعث رحمت، نظیر مثال تنہا اکیلا۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اس شعر میں شاعر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بے مثال رحمت کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان، مقام اور فضیلت میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں۔ تشریح اس کی یہ ہے، اس شعر میں شاعر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بے نظیر شخصیت اور ان کی رحمت کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ شعر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت و شان کو اجاگر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ دو جہاں کا مطلب ہے دنیا اور آخرت، یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے اور یہ ہر دنیا اور آخرت پر محیط ہے۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ کیا اس دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی ہے جو اس قدر مہربان، رحم دل اور انسانیت کے لیے اتنی خیر و بھلائی لے کر آئی ہو، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحمت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی کوئی اور ہستی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرح نہیں ہے۔ تنہا تم ہی تو ہو کا مطلب ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحمت اور شخصیت کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اکیلے ہی اس عظیم مقام پر فائز ہیں۔ یہ بیان آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی انفرادی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ، رہنما اور سرپرست ہیں۔ اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ شامل کتاب نعت کے متن کے مطابق مناسب لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ پہلے میں تمنا، غایت، جبریل، نور، رحمت دو جہاں، اس کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مختصر سوالوں کے جواب دیں۔ ان کے جواب ہم نے جو لکھنے ہیں، یہ جو سوال ہیں وہ مختصر ہوں گے۔ سینہ شب تارے الست سے کیا پھوٹا؟ اس کا جواب ہے سینہ شب تارے الست سے نور پھوٹا جو کائنات میں روشنی اور ہدایت کا سبب بنا، اور اسی نور کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا؟ شاعر کے نزدیک کائنات کی ہر چیز نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے واسطے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب غائطوں کی غائط اولی ہیں، غائط ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، جلتے ہیں جبریل علیہ السلام کے پر جس مقام پر کی وضاحت واقعہ معراج کی روشنی میں کریں۔ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر واقعہ معراج کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں جبریل علیہ السلام اپنی حد تک پہنچ کر رک گئے،
کیونکہ وہ اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ مقام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت اور قرب الہی کی دلیل ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر کے نزدیک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہاتھوں نے کسے تھام لیا؟ اس کا جواب ہے، شاعر کے نزدیک نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے گرنے والوں کو تھام لیا، یعنی گناہگار امت کو ہدایت بخشی اور ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ اگلا سوال ہے، شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون سی ہستی ہے؟ اس کا جواب ہے، جس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی، وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان و مقام بے مثل اور یکتا ہے۔ آخری سوال ہے ہمارا، شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر کسے مخاطب کیا ہے؟ یہ کہہ کر ہے، یہ دوسرا کیا لکھا گیا ہے؟ شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر، یہ دیکھیں صحیح آ گیا نا اب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، جو مدینہ منورہ، یثرب اور مکہ مکرمہ بطحا کے سردار ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ یہ والے لفظ ہیں، یہ ان پہ ہم نے اعراب لگائی ہے اور یہ ان کا درست تلفظ ہے۔ آگے ہمارا جو پڑھنے والا کام ہے وہ ہے شعری اصطلاحات کے شاعری کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے مصرع، کہ مصرع کس کو کہتے ہیں؟ لفظ مصرع کے لغوی معنی کواڑ کے ہیں، مگر شعری اصطلاح میں اس سے مراد ہے آدھا شعر یا نصف بیت، کہ شعر کا جو ایک لائن ہوتی ہے وہ۔ دوسرے لفظوں میں مصرع بامعنی الفاظ پر مشتمل وہ سطر ہے، اگر نثر میں ہو تو فقرہ یا جملہ کہلائے، اور اگر نظم میں ہو تو مصرع۔ مثلا ہمیں سو گئے، ہم داستاں کہتے کہتے، مصرع کی جو علامت ہے وہ اس طرح عین سے ظاہر کی جاتی ہے۔ یہ ہمیں نہیں، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، صحیح یہاں پہ ہمیں غلطی سے لکھا گیا ہے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ آگے شعر ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ کرنا اس میں یہ ہے کہ ہم نے شامل کتاب نعت میں قافی اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ اس کا جواب ہے، قافی اس نظم میں ہر شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ جو کہ ایک جیسی آواز یعنی کہ صوتی آہنگ رکھتے ہیں وہ قافی کہلاتے ہیں۔ اس نظم کے قافی درج ذیل ہیں: تمنا، دنیا، اجالا، اولا، شناسا، بطحا، تنہا۔ آگے ہے ردیف۔ ردیف کے بعد یعنی کہ قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے یکساں الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اس نظم کی ردیف ہے تم ہی تو ہو، جو کہ بار بار رپیٹ ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، صنف نظم، نعت اور منقبت میں فرق واضح کریں۔ تو نعت کو ہم دیکھتے ہیں، نعت ایسی صنف نظم ہے جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نعت میں رسول اکرم حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت، اخلاق، معجزات اور ان کی شان کو محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ نعت کا موضوع خالص طور پر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس ہوتی ہے۔ منقبت ایسی نظم کو کہتے ہیں جو اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، اہل بیت جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین
या किसी बुजुर्ग हस्ती की तारीफ़ व मदाह में कही जाए। मनक़बत में उन शख्सियात के रूहानी जो वो शख्सियात होती हैं, उनके रूहानी मुकामात, खिदमात और उनकी अज़मत को बयान किया जाता है। यानी इसमें औलिया भी और अहले बैत भी सब इसमें शामिल हैं। फ़र्क इसमें ये है, नात का ताल्लुक़ सिर्फ़ नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की मदह से है, जबकि मनक़बत औलिया कराम या दिगर बुज़ुर्ग हस्तियों की मदह के लिए मखसूस है। नात में रसूल अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मुकाम बयान किया जाता है, जबकि मनक़बत में किसी वली या अहले बैत की फ़जीलत व अज़मत को बयान किया। यहाँ पर अहले बैत का ज़िक्र है। ये अहले बैत जो आप सल्लम के घराने के लोग थे उनको कहते हैं। हो सकता है इसमें तमाम सहाबा कराम शामिल ना हों, क्योंकि यहाँ पर सहाबा कराम का या तो लफ्ज़ आता या फिर मसलन के अहले बैत के नाम आते, लेकिन सिंपल सी वर्डिंग में यहाँ पर लिख दिया गया है कि अहले बैत और किसी बुज़ुर्ग हस्ती जाता है। नात खालिस्तन मजहबी शायरी की एक सिनफ है, जबकि मनक़बत में रूहानी और अकीदतमंदाना पहलू गालिब होता है। आगे है शामिल किताब नात के 2 शेरों की तशरीह करें। शेरों की तशरीह के लिए हम नात को देख सकते हैं, वहाँ पे तशरीह मौजूद है। अब हम खुलासा और मरकज़ी ख्याल करते हैं। नात का मरकज़ी ख्याल। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नात का मरकज़ी ख्याल हज़ूर नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, रहमत और शान को उजागर करना है। इसमें शायर ने अपनी बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया है और बयान किया है कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही इंसानों की हदायत, कामयाबी और सुकून का हकीकी मंबा है। शायर के मुताबिक इस दुनिया का हर जुज़ और हर हकीकत आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है और आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ही हर चीज़ का मकसद और गायत है। इस नात में शायर ने ये भी बयान किया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर जलते हैं, जहाँ आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकतों का अक्स होता है और वो ज़ात जो दुनिया में रहमत का पैगाम लेकर आई, उसकी नज़ीर कोई नहीं, उसकी मिसाल कोई नहीं। यहाँ से हमारे नात का खुलासा है। यहाँ तक हमारा ये खुलासा है, यहाँ पे मुकम्मल होता है। मज़ीद भी जितने मुश्किल लफ्ज़ हैं, ये आप इनके जो मानी है यहाँ से एक बार इकट्ठे भी देख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। कुछ ये भी मुश्किल लफ्ज़ों के मानी हैं, इसको भी आप नोट कर लें। ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का जो तारुफ़ और ज़िंदगी के हालात हैं उसको हेडिंग्स के साथ लिखा गया है। इब्तदाई ज़िंदगी, अदबी खिदमात, सहाफ़ती खिदमात, सियासी सरगर्मियाँ, शख्सियत उनकी कैसी थी और वफ़ात उन्होंने कब पाई। ये बुक में भी सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, यहाँ आपको हेडिंग्स के साथ मिल जाएगा। यहीं पर हमारी ये जो आज की वीडियो है ये मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।